बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ माहिर कानून और सियासतदान एतजाज़ हसन साहब मौजूद है। आज इमरान खान साहब के केसेस पे जैसा आप जानते हैं कि फ़र्द जुर्म भी लगी, ज़मानत भी उनकी तोशाखाना केस में, और इसके अलावा नैब का जो 190 मिलियन केस है वो रिजेक्ट हुआ, उसमें ज़मानत मुस्तरद हुई। 20 गवाहान भी पेश किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब पे 12 मुकदमात GHQ केस के वो भी डाल दिए गए। आखिरी मरहला लगता है शुरू हुआ जा रहा है। इसमें अब तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान का केस भी लगा हुआ है, और नवाज शरीफ साहब की कल अहलियत भी हो चुकी है, लेकिन इंतखाबी मुहिम दूर दूर नज़र नहीं आ रही। एतजाज़ साहब के सामने सवाल रखते हैं, उनसे पूछते हैं, माहिर कानून है इन चीज़ों पर, सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पर जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं वो तमाम चीज़ें जो एतजाज़ साहब बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले जो अभी सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, सबसे पहले तो वकला के साथ जिस तरह रवैया और बर्ताव किया जा रहा है ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के, इसे आप कैसे देखते हैं? कि आप अपने पूरी करियर में इस तरह देखा कोई चीफ जस्टिस वकला के साथ इस तरह का बिहेवियर हो कि बोलने ही ना दिया जाए, सबूत ही ना देखे जाए? उनके नाम पे भी एतराज़ कर देते हैं कि सरदार क्यों लिखा हुआ है अपने आप के नाम के साथ। और ये कुछ जजेस में होता है, ये इस किस्म की तबीयत उनकी होती है, और कोई पहली दफ़ा ऐसे नहीं हो रहा। तो लेकिन जो बात देखने की ज़्यादा ज़रूर अहम है वो है कि जो केस उसने इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है कि बल्ले का निशान, बैट का निशान जो ले लिया, वो सबसे अहम है इस वक्त। फौरी तवज्जो का भी वो डिज़र्व करता है, फौरी तवज्जो भी, और उजलत से उसका फ़ैसला करना ज़रूरी है, क्योंकि कल का दिन ही है उसमें जिसमें फ़ैसला हो निशान का, और बल्ला क्या मिलेगा PTI को नहीं किया नहीं। मेरी राय में तो PTI ये इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार ही कोई नहीं है कि वो बल्ले का निशान ले सके, वापस ले सके या किसी और जमात को दे सके, क्योंकि ये वोट से मुतल्लिक है। वोट जो है ये बुनियादी हक है, वोट डालना हर शहरी का जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसको नहीं वापस ले सकता, गसब कर सकता इस हक को, क्योंकि ये बुनियादी हक है। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में 12 जजेस ने बैठ के ये फ़ैसला दिया हुआ है कि जो निशान है वोट डालने का वो भी बुनियादी हक है, क्योंकि वो सहूलत पैदा करता है वोटर के लिए, ख़ासकर अनपढ़ वोटर के लिए, जो खानदा नहीं है, जो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये हम अमेरिका नहीं है, बरतानिया नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ बांग्लादेश में भी और भारत में भी और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी आबादी नाखानदा है, जो 20 नामों में अपने कैंडिडेट का नाम मुंतखब भी नहीं कर सकती। तो उनके लिए, उस आबादी के लिए ज़रूरी होता है कि निशान, आसान से निशान, कोई हवाई जहाज़, कोई शेर, कोई तीर, कोई बैट, कोई बर्तन किसी किस्म का, कोई छतरी, ये इस तरह के निशान उनको दे दिए जाएं, और वो फिर अपने निशान की तशहीर भी करते हैं उम्मीदवार कि ये वोट उनको मिल सके, जो वैसे ना पहचान सकते हो नाम लिखा हुआ। अगर कोई बीबी देना चाहती है वोट तीर पे, तो मिसाल के तौर पे बिलावल, चेयरमैन बिलावल को, और तो वो पूछती फिरे कि कहाँ कहाँ लिखा है बिलावल, वो कोई उसकी इमदाद के लिए जा नहीं सकता, क्योंकि सीक्रेसी ऑफ बैलेट भी एक बुनियादी असूल है। तो वो ख़ुद उसको इसलिए निशान दे दिया जाता है, मंसूब कर दिया जाता है हर उम्मीदवार के साथ। और अगर वो चेयरमैन बिलावल को डालना चाहती है और पीपल्स पार्टी को वोट डालना चाहती है खातून, तो वो तीर का निशान ढूंढेगी, कोई और शेर का निशान ढूंढेगा। तो वो आम फहम अंदाज में सिंपल से स्केचेस बने होते हैं, और वो इसलिए वोट डालने का हक मंसूब है निशान से। और निशान अगर आप ले लो तो आपने दरअसल वोट डालने का हक उससे खींच लिया वोटर से। और अगर 6 करोड़ वोटर से आप ये खींच लेंगे, ये हक की उनको महरूम कर देंगे, उनको एक निशान भी
غیر آئینی طور پہ نکالنے سے مراد ہے کہ آپ نے سب ووٹرز کی ایک ایک چوائس کم کر دی، ان کو جو پہچان بھی نہیں سکتے ناموں کو. تو یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو اس کا فیصلہ اب کل کا دن یہ شیڈول کے مطابق، جس دن یہ آخری دن جس دن الاٹ ہونے نشان، تو اس پہ زیادتی ہو سکتی ہے، ہو جائے. جس پارٹی سے بھی نشان لے لیا گیا یا اس کو کینسل کر دیا گیا نشان، اس سے بہت زیادہ زیادتی ہوگی. بالکل. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اب یہ کیس کس طرف جا رہا ہے؟ ابھی تک جو دلائل ہے وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل تو بڑے اچھے انداز میں پیش کیے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں کوئی ایسا نوٹس جاری نہیں کیا، جو عہدے ہیں ان پر بھی کوئی خاص ایسا مطلب نہیں، اور تقریباً 6 لاکھ سے زائد جو ان کے ووٹ ہیں، 8 لاکھ سے زائد ووٹ ہیں تحریک انصاف کے، وہ بھی ٹھیک سامنے آئے. لیکن اس کے باوجود باقی جماعتوں کے ساتھ کبھی اس طرح انتخابات پہ معاملہ نظر نہیں آیا کہ انٹرا پارٹی، ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کیا ججمنٹ ہے، آپ کی کیا بصیرت ہے اس پہ کہ پشاور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ پشاور ہائی کورٹ نے تو ابھی تک ایک فیصلہ درست اور ایک انہوں نے غلط کیا ہے میری نگاہ میں. تو اب ان کے سامنے پیش ہوگا. امکان یہی زیادہ لگتا ہے کہ یہ لاجک بڑا سمپل ہے نا جی، بہت سمپل لاجک ہے، بڑا ہی سمپل، کہ نشان دراصل ووٹ ہے، اور ووٹ سے محروم نہیں کر سکتی کوئی الیکشن کمیشن بھی نہیں کر سکتی، ہائی کورٹ بھی نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ میں ہی جائے گا یہ معاملہ کہ ووٹ سے محروم کر سکتے یا کسی، اور وہ بھی انڈیویجول لیول کے ووٹ پہ. ایک شخص کا آپ نے نام ہٹانا ہے ووٹر لسٹ سے، کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، اس کا نام لسٹ پہ لگا ہوا ہے، اس کو یہی ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس پہ پوری انکوائری ہوگی، اس پہ شہادتیں ہوں گی، اس پہ یہ ایک بندہ، ایک فریق شاید کہے کہ وہ ڈنمارک میں بیٹھا رہ رہا ہے اور زندہ ہے اور ووٹ دینے آتا ہے. اب اس کے لیے ثبوت سارے پیش کرنے پڑیں گے، شہادتیں ہوں گی، جرا ہوگی، پھر ایک نشان نکالا جائے گا. لیکن اس طرح اگر نشان نکالا جانے لگا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ مجھے ان کی یہ ادا پسند نہیں ہے، انہوں نے یہ فلاں بات غلط انداز میں کی ہے. یہ ضابطے کے چھوٹے چھوٹے خلاف ورزیاں اگر کسی نے کی ہیں، اس سے پھر بھی ووٹ سے محروم نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. اچھا، آپ اور یہاں تو 4 کروڑ ووٹرز کا قصہ ہے ایک نشان کے پیچھے. بالکل. اچھا، آپ نے سر مجھے یاد ہے انٹرویو میں میرے ساتھ بات کی تھی، 2/3 اکثریت کے علاوہ نواز شریف صاحب کی جو اہلیت ہے وہ نہیں ہو سکتی، لیکن اسی سپریم کورٹ نے انہیں اہل بھی قرار دے دیا، وہ اب الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، سارا معاملات بھی ان کے ایک دم سارے ٹھیک ہو گئے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ جو لندن ایگریمنٹ کے تحت ہوا ہے نا. اب یہ تو لندن سے آئی، چل کے آئی، اسی لیے آپ کو یاد نہیں کہ مریم کہتی تھیں کئی جلسوں میں، متعدد جلسوں میں انہوں نے برملا کہا اس بی بی نے کہ لیول پلینگ فیلڈ، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. اور لیول پلینگ فیلڈ کب ہوگی؟ جب فتنہ جیل میں ہوگا، اس پہ سنگین مقدمات چل رہے ہوں گے، اس کو سزائیں ہو رہی ہوں گی، اور فتنے کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. اور پھر میاں صاحب واپس آئیں گے، میاں صاحب آئیں گے اور الیکشن بھی ہوگا، پر پھر ہوگا جب فتنے کو آپ نے پہلے بند کر لیا ہوگا. تو یہ تو بہت سی باتیں ہیں جو بالکل ہی عام فہم ہیں اور ظاہر ہیں. تو کس کے ایما پہ ہو رہا ہے؟ جس کو ریلیف مل رہی ہے، ہر چیز میں ریلیف مل رہی ہے. ایک طرف سے ہر چیز میں ڈسکوالیفیکیشن کو بدل کے کوالیفیکیشن بنایا جا رہا ہے. دوسری طرف کوالیفائڈ کو، 4 کروڑ کوالیفائڈ کو، ان 6 لوگوں کے پیچھے، جو 6 لوگ جن پہ نااہلی تاحیات نااہلی کا قانون کا اطلاق ہوا تھا، وہ 6 ہیں لوگ. 3 تو ان میں یہ نواز شریف، وہ بلوچ صاحب، اور یہ جہانگیر ترین، اور 3 اور ہیں، مجھے بتایا گیا کسی نے، میں گنتی کر رہا تھا، تو 3 اور ہیں. 6 لوگوں کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ ان کو بڑی جلدی اور بڑی سریع الحرکت انداز میں ان کو اہل قرار دیا جا رہا ہے.
جبکہ 4-5 کروڑ عوام کو، وہ غریب آدمی جس کو جو 5 سال انتظار کرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، وہ کڑی دھوپ میں مزدوری کر رہا ہوتا ہے، بے روزگار ہوتا ہے، تو کوئی پیسہ کہیں سے نہیں آتا، بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا، اس کو ایک دن تو ملتا ہے کہ ایک پرچی لے اور جا کے ڈالے، اپنا غصہ بھی اس میں نکال لے، محبت بھی کوئی ہوئی ہے تو وہ نکال لے، ایک دن اس 5 سال میں وہ بھی یہ لے لینا چاہتے ہیں کہ جی آپ کا نشان ہی نہیں ہے، آپ کا نشان اس پہ بیلٹ پیپر پہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا ووٹ ہی نہیں ہے، اس کو ڈس انفرینچائزمنٹ کہتے ہیں، میس ڈس انفرینچائزمنٹ۔ بالکل۔ اچھا سر، انہوں نے جو کیسز جی ایچ کیو کے 12 مقدمات ڈال دی خان صاحب پر 9 مئی کے حوالے سے، اب ان مقدمات میں 7 مہینے کے بعد ابھی پہلی ایویڈنس ابھی وہ اسپتال جلنے کی آئی، اس سے پہلے بھی جو جلاؤ گھراؤ میں 103 لوگ تو پہلے سے حراست میں ملٹری کورٹ پہ ان پہ ٹرائل چل رہے ہیں، اب خان صاحب کے حوالے سے تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، وہ تو خود حراست میں تھے، تو آپ کو لگتا ہے اس کیس میں کوئی جان ہے؟ نہیں، کوئی خان کے حوالے سے تو کوئی جان نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا وہ خود حراست میں تھا، وہ تو باہر تھا ہی نہیں، وہ تو پہلے سے گرفتار ہو چکا ہوا تھا، تو اس نے کیا کسی کو انگیخت کرنا تھا، پر یہ چلانا چاہ رہے ہیں اور اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں کہ جو ایک بندہ میاں والی سے آ جاتا ہے، وہ وہاں کیس کرا کے کہ جی مجھے بھی یہ اس کی تلقین ہوئی، براہ راست اگر خان نے نہیں بھی کی تو مجھے یہ پیغام ملا، ایک میں سمجھا پیغام آیا ہے، یا میں نے سمجھ لیا پالیسی یہ ہے کہ آگ لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہاں بھی آگ لگاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے ابھی تک کسی ویڈیو میں، وہ لگی ہے آگ، پر وہ کس طرح لگی ہے یہ ابھی معمہ ہے۔ جی، ابھی توشہ خانہ کیس میں یہ 20 گواہان لے آئے سر، ملٹری سیکرٹری صاحب ہیں انہیں بھی اب بلا لیا گیا، آفس بوائے کو بھی بلا لیا، جس پہ عمران خان نے یہاں تک کہا ابھی آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ آفس بوائے کے ذریعے میں نے کیا اربوں کی کرپشن کرنی تھی، تو یہ توشہ خانہ کیس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح یہ بوگس کیس ہے، اس میں کوئی ایسی جان نہیں ہے، زبردستی کا بنایا ہوا؟ توشہ خانہ کا جو کیس ہے نا، یہ اس کا ڈیفنس ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس، کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ میری طرف سے کوئی خلاف قانون بات ہو گئی ہے، تو یہ اس قسم کا کیس ہے جس میں ڈپارٹمنٹل پریکٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ جنیجو صاحب سے لے کر کاکڑ صاحب تک جتنے وزرائے اعظم آئے ہیں، صدور آئے ہیں، وزرائے خارجہ آئے ہیں، وہ جب اندر پاکستان واپس آتے رہے ہیں تو کیا انہوں نے کوئی تحفے لیے ہیں کہ نہیں لیے، تو یہاں تک تو مریم بی بی نے بی ایم ڈبلیو گاڑی لی ہے جو بیچ بھی دی ہے انہوں نے، تو اس قسم کی یہ اس میں ڈپارٹمنٹل پریکٹس ساری دکھانی پڑے گی، جنیجو صاحب سے لے کر اور کاکڑ صاحب تک، ہر وزیر اعظم کی ہر خرید کو، اور ہر جو ان کے کسی رشتہ دار نے خرید لی یا چیز رکھ لی، وہ اس کو سارا دکھائیں گے، ایک تو یہ لمبا کیس ہوگا بہت، دوسرا اس میں ڈیفنس بڑا واضح ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس کیا ہے، اگر قانون کے خلاف بھی کام ہوا ہے لیکن ڈپارٹمنٹل پریکٹس یہ رہی ہے متسلسل سے، تو اس کا مطلب ہے کہ گلٹی مائنڈ نہیں ہے، وہ کرائم نہیں ہے، سول لائبلٹی اس کی ہو سکتی ہے۔ تو ویسے سر یہ لائبلٹی جو ہے وہ جو لوگ ملٹری سیکٹری ہیں جیسے یا باقی جو لوگ جو اس کے ان تحائف کی تخمینہ لگا رہے تھے، یہ لائبلٹی ان پر جا سکتی ہے؟ ان پہ جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس میں اسی طرح ہی آتے ہیں نا، کہ اگر پریکٹس ایک ہے کہ ایک چیز آپ لیتے ہیں اور اس کا 1/10 قیمت ادا کرنی آپ پہ کوئی لازم ہے، اور جنیجو صاحب سے لے کے کاکڑ صاحب تک ہر وزیر اعظم اور نگران وزیر اعظم یہی کرتا رہا ہے، تو پھر اس میں ایک تو ڈسکریمنیشن، امتیاز کا کیس بن جاتا ہے کہ کیوں ڈسکریمنیٹ کر رہے ہو آپ ایک وزیر اعظم کے خلاف، دوسرا ڈپارٹمنٹل پریکٹس اگر یہ ہے کہ اس کا تخمینہ اس کی قیمت کا ایک کمیٹی لگاتی ہے، تو جو کمیٹی نے لگا دی قیمت اسی پہ خریدی گئی ہیں ساری چیزیں، سب نے اسی پہ لی ہیں، تو اس میں بھی کوئی مطلب ہے وہ کوئی بہت بھاری کیس نہیں ہے، بہت زیادہ سنگین کیس نہیں ہے یہ کیس، آسانی سے
اس کا دفاع اس الزام کا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، آپ خان صاحب کو تقریباً 55 سال سے جانتے ہیں۔ ابھی جاوید چودھری صاحب نے ایک بیان دیا، ویڈیو بیان، کالم نگار ہیں، آپ کو پتہ ہے، اینکر بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی کل خان صاحب جو ہے وہ رو پڑے، ان کے آنسو آ رہے تھے، وہ آنسو پوچھ رہے تھے کہ جی میری فیملی سے بات نہیں کروا رہے، ججز بھی بڑی ہمدردی دکھا رہے تھے۔ جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ایسا کر سکتے ہیں کہ جی میری فیملی سے بات نہیں ہوئی تو میں رو پڑوں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو مذاق ہے، یہ تو مذاق ہے۔ خان بڑے مطلب ہے، اس ٹیسٹڈ آدمی ہے اور نرو ٹیسٹڈ آدمی ہے۔ کوئی اس کا یہ ایک میرا خیال ہے کوئی ایسا امتحان ہوگا ہی نہیں جو جاوید چودھری صاحب نے جس کا سامنا کیا ہو، اور نہ ہی اللہ کرے ان کو کوئی سامنا کرنا پڑے۔ یہ تو بڑا نرو ٹیسٹنگ، جو اعصاب کو ٹیسٹ کرنے والے مراحل ہے، اس سے گزرا ہوا ہے۔ اور میں جانتا ہوں بالکل خان کو بہت عرصے سے، 5-6 دہائیوں سے، اور بالکل ایسی بات بالکل میں اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ بالکل پورا پاکستان نہیں کر سکتا۔ اچھا، لاپتہ افراد کیس میں سر آپ کی بھی پٹیشن تھی قاضی فائز صاحب کے سامنے، ابھی اس میں عمران ریاض کا معاملہ ہے، ابھی عمر ڈار کو 11 دن بعد انہوں نے واپس وہ لے آئے سامنے، لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا 11 دن کہاں رہے۔ اب قاضی فائز صاحب تو کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد خود آ کے ہمیں بتائیں جی میں 11 دن کہاں تھا، تو یہ کیا اونس ان پہ آتی ہے یا قاضی فائز صاحب کو یہ کیس تھوڑا سا ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ اور آپ کے جو لاپتہ افراد کیس ہے اس پہ کیا ابھی تک بنا؟ نہیں، وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، ان کو بالکل ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک نئی ریت بن رہی ہے، ایک نئی پریکٹس بن رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کو چلنے دیا جائے اور پھولنے پھلنے دیا جائے، نپ دی ایول ان دی بڈ، یہ تو شروع سے ہی اس کو ہم اور ہماری عدلیہ اور چیف جسٹس اور عدالتیں اس میں اس روکیں گی اور اہتمام کریں گی کہ لوگ اس سے باز آئیں، تو تبھی ہوگا۔ یہ تو درست نہیں ہے کہ جی یہ وہ آئیں اور وہ آ کے ہی پیش کریں۔ ان بیچاروں کو تو ان کا تو بیان ہی بدلا گیا ہوتا ہے۔ بالکل جی۔ اچھا، سائفر کیس میں سر ابھی بلاول زرداری صاحب نے بلاول زرداری بھٹو صاحب نے ایک انٹرویو دیا رات کو، انہوں نے کہا جو میرے نانا نے جو کاغذ راجہ بازار میں لہرایا تھا وہ معاملہ عمران خان کے سائفر سے مختلف ہے، خان نے سیکرٹ آفیشل ایکٹ توڑا ہے، میں ایز وزیر خارجہ اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کی بے عزتی کی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ سیم نہیں؟ آپ کی تو یادداشت میں ہوگا وہ کاغذ جو بھٹو صاحب نے راجہ بازار میں لہرایا تھا، یا آپ خان کا جو سائفر والا معاملہ ہے، کیا یہ دونوں سیم ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیا لیٹر تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ سائرس وینس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، اس کے کوئی خط تھا جو انہوں نے راجہ بازار میں لہرایا تھا، پر میں اس بات کا امین نہیں ہوں، یہ سنتے ہی آ رہے ہیں۔ اور کیا سائفر ہے کیا نہیں ہے، اس کا اندازہ فارن منسٹر کو ضرور کچھ ہونا چاہیے، اور شاہ محمود کو بھی ہوگا۔ شاہ محمود بھی فارن منسٹر کافی عرصہ رہا ہے، تو یہ تو دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں کیا نکلتا ہے۔ میں اس بارے میں بھٹو صاحب نے ہنری کسنجر صاحب کا وہ بیان تو سر وہ آن ریکارڈ ہے، اس کی تو ویڈیو بھی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو نشانہ عبرت بنا دیں گے، تو وہ بھی تو ایک نہیں، کوئی ویڈیو نہیں ہے اس کی۔ اچھا، اس کی ویڈیو کوئی موجود ویڈیو نہیں ہے۔ اس زمانے میں نہ ویڈیو اتنی آسانی سے ہوتی تھی، نہ یہ آج کل تو یہ سیل فون پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ آپ اس میں نہیں، بھٹو گمراہ صاحب کی نہ ہو اپنی جائیں کہ وہ سٹیٹمنٹ، ان کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ۔ ہاں بالکل نہیں، سٹیٹمنٹ ان کی ہے کہ اس نے یہ سب مانتے ہیں، اس نے بھی انکار نہیں کیا کسنگر نے، کہ اس نے کہا کہ ویل میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو، جی کہ جی بھٹو صاحب نے سینے پہ بات لی، سینے پہ۔ تو یہ سر اسی کیٹیگری میں تو آتا ہے سائفر کی، اگر دیکھا جائے تو سائفر کی کیٹیگری میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ سائفر کی کیٹیگری میں آتا اگر کوئی اس پہ ہوتا نیوکلیئر سیکرٹ ہوتا یا میزائل کا سیکرٹ ہوتا، پر یہ اس طرح تو دیکھنا ہے کہ اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، مندرجات کیا ہیں۔ مندرجات اگر یہ ہیں کہ میں نے ڈونلڈ لو نے مجھے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ اور ورنہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، تو یہ درست ہے۔ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے
تسلیم کیا ہے کہ یہ سائفر کے میں یہی کہا گیا ہے. اگر یہ کہا گیا ہے تو پھر وہ سائفر تو وہ نہیں رہ سکتا نا, وہ خفیہ تو نہیں رکھا جا سکتا, اس کو قوم کے ساتھ شیئر کرنا تو ضروری ہو جاتا ہے. جی چودھری صاحب, آخری سوال, بڑا آخری امپورٹنٹ سوال, کہ اب آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے اس تمام صورتحال میں نظر آ رہے ہیں جو جس طرح کے حالات ہیں, اور دوسرا اگر ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف یہ الیکشن 2/3 میجورٹی سے جیت جائے گی؟ انپریڈکٹیبل کر دیا, کسی کو نہیں پتا الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور کون کتنا لے گا کیا لے گا. یہاں پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی, میں بار بار کہتا ہوں, اور آپ لوگ پوچھتے ہی جاتے ہیں ایک ہی سوال, کس کو پتا ہے کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے الیکشن.